How do personal faith convictions impact individual freedom? How does personal faith Impact individual freedom. personal faith individual freedom पे किस तरह से impact करता है? Well, I suppose जो relations हैं ये there is always a transaction in there. ये लेन देन की बेस पे होता है. वो कोई भी रिलेशनशिप हो, वो हस्बैंड एंड वाइफ का है, माँ बेटे का है, इंसान का इंसान के साथ है, तो उसमें इस हद तक तो हम कह सकते हैं कि आप सर्टन चीज़ें देते हैं और सर्टन चीज़ें आपको मिलती हैं. आपको स्टेट से जो सिक्योरिटी मिलती है, सर्टन आप पे भी हदें हैं कि आपने फलां चीज़ नहीं करनी. मिसाल के तौर पे जराइम नहीं करने, स्टेट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी. तो जब हम फ्रीडम की बात करते हैं और साथ रिलीजन की बात करते हैं, तो रिलीजन भी आप पे सर्टन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है. उसकी वजह यह है कि ये जो हकूक़ और फ़राइज़ का आपस में बाहमी ताल्लुक़ है, वो ये है कि एक का हक़ दूसरे का फ़र्ज़ होता है और एक का फ़र्ज़ उसका हक़ होता है, एंड वाइस वर्सा. इसकी एवरीडे एग्जांपल आप ले लीजिए कि आपने अपने घर में अगर किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है कि छोटा मोटा काम करना है, तो एक रिलेशनशिप मेंटेन हो गया है जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि उसका हक़ ये है कि उसको पेमेंट मिले और उसका फ़र्ज़ ये है कि वो जो भी जिस काम के लिए बुलाया गया है उस काम को करे. विच इज़ टू से कि आपका हक़ ये है कि आपके घर की बिजली वो ठीक करे, पर देन आपका फ़र्ज़ ये है कि आप पे करें. यानी कि एक का हक़ दूसरे का फ़र्ज़ इस तरह से चलता है. सवाल यह है कि आपको पहले हक़ चाहिए या पहले फ़र्ज़ चाहिए. एंड इस्लाम इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस बाय द वे. इस्लाम ये कहता है कि अपना फ़र्ज़ अदा करो कि तुम्हें तुम्हारा हक़ मिले. दूसरों पे रहम करो, तुम पे रहम किया जाएगा, एंड सो फॉर. इस्लाम पहले ये बात करता है. ये उसकी एक एग्जांपल है. उसकी वजह यह है कि अगर सारे अपना हक़ पहले मांगना शुरू कर दे तो फिर किसी को भी किसी का हक़ नहीं मिलेगा. लेकिन सारे अगर अपना फ़र्ज़ पहले अदा करना शुरू करें तो सबको उनके हकूक़ मिल जाएंगे. सो इसी इलेक्ट्रिशियन के एग्जांपल को लें, वो आपके घर गया, उसने कहा पहले पैसे, आपने कहा नहीं पहले काम. वो कहता है ये मेरा हक़ है, आप कहते हैं ये मेरा हक़ है, तो दोनों की लड़ाई होना शुरू हो गई है. लेकिन जब दोनों अपना हक़ अदा कर रहे हैं, यानी मिसाल आपका हक़ है मैं आपको इज़्ज़त दूँ, मेरा हक़ है आप मुझे इज़्ज़त दें. अगर मैं कहूँ नहीं पहले आप इज़्ज़त करें, आप कहें नहीं पहले आप इज़्ज़त करें, तो किसको इज़्ज़त मिल रही है? किसी को भी नहीं. लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं हम दोनों एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं, तो इस फ़र्ज़ की अदायगी में दोनों को एक दूसरे का हक़ भी मिल रहा है. तो इस्लाम कहता है कि आपको आपकी आज़ादियाँ मिलेंगी, सारा कुछ मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपने ये काम करना है कि जो सिस्टम है आपने उसको वायलेट नहीं करना है. लोग कभी कभी मुझसे बड़ी अजीब बात करते हैं. ये अहमद भाई आपको सुन के बड़ी इंजॉय करेंगे. कहते हैं दीन में कौन सा जबर है यार, ला इकराह फिद्दीन, पक्की बात है, दीन में तो कोई जबर नहीं है. मैं उनसे पूछता हूँ किसने कहा है दीन में जबर नहीं है? किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकते, दैट्स वन थिंग. क्या जबर नहीं है? फजर पढ़नी है, ज़कात देनी है अगर साहिब निसाब हैं तो. वो दुनिया का कौन सा सिस्टम है जिसमें जबर नहीं होता? आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप पे एक जबर है, क्लास लेनी है भाई, असाइनमेंट टाइम पे देनी है. दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स. आप यूनिवर्सिटी से डिग्री का हक मांग सकते हैं उस वक्त जब अपनी ओब्लिगेशंस को आपने पूरा किया हुआ है. यू डिनाई देम, आपको आपके हक से महरूम कर दिया जाएगा. तो इस्लाम आपसे ये नहीं कहता कि आपके जो आज़ादियाँ हैं जो मर्जी करो. नहीं, इस्लाम कहता है कि देखो तुम्हारी ज़ुबान से, तुम्हारे हाथ से किसी को ऐज़ा ना पहुँचे. जो तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं वो तुमने पूरी करनी है. तुम्हें ज़ाहिरी हुक्म जितने कवानीन हैं उनके साथ जो प्रोटेक्शन आती है वो सारी की सारी मिलेगी. लेकिन इवन बातनी और मख्फी अगर तुम्हें अल्लाह ताला की चाहिए मदद, तो उसके लिए भी ड्यूटीज़ हैं, ऑप्शनल ड्यूटीज़ हैं, वो पूरी करो. जिसमें अज़कार हैं, आपकी इबादत ज़्यादा जो फ़राइज़ हैं उनसे बढ़कर हैं, वो सारा आप करें तो आपके लिए एक पूरे का पूरा एक प्रोटेक्शन का सिस्टम बन जाता है. आपको आज़ादियाँ मिलती हैं. बट व्हाट यू कैन नॉट डू इज़ कि आप इस्लाम की आज़ादियाँ तो एंजॉय करने के ख्वाहिशमंद हों, लेकिन इस्लाम ने जो आप पे ओब्लिगेशंस लगाई हुई हैं उनसे आप पहलू तही करें. ये नहीं हो सकता. आपकी आज़ादियाँ एवज़ हैं, बदले में हैं आपकी ओब्लिगेशंस की, जिनको आपने पहले फुलफिल करना है, उसके बाद आपको आपकी आज़ादियाँ मिलेगी. थैंक यू जी. किस आज़ादी को? जो मज़हब ने हमें आज़ादियाँ दी हैं. सबसे पहले मज़हब ने हमें आज़ादी दी है, मिसाल के तौर पे
آپ کسی ایک اینگل سے آپ دیکھنا شروع کریں. لیٹ اس سے کہ ہم ہسبینڈ اینڈ وائف اور فیملی کی اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں اینڈ وی ڈو اے کمپیریزن. آر یو فیملیئر ود دی ٹرم ڈنکس, DINKS؟ ویسٹ میں ان کو پوری آرمی آف ڈنکس کہتے ہیں. یہ پیٹرک ڈنین وغیرہ اور بکنن بہت زیادہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ڈنکس, DINKS, ڈیول انکم نو کڈس. ان کو آرمی آف ڈنکس اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیر آر ملینز آف پیپل لائک دیٹ ان دا ویسٹ. ڈیول انکم, سو مین اینڈ وومن وہ اکٹھے رہ رہے ہیں, ان کی کوئی وہ شادی شدہ نہیں ہے, ایون اگر ہیں بھی تو اسٹل دا سیم تھنگ کہ دونوں کام کر رہے ہیں, دونوں کی انکم ہے اور دونوں اپنے گھر کی معیشت چلا رہے ہیں, دونوں چلا رہے ہیں. دونوں نے مسٹ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. کیا ان کے پاس آزادی ہے کہ یہ کہے کہ میں نے پیسے نہیں دینے؟ نو, دونوں نے پے کرنا ہے. اس کو آپ کمپیئر کریں اسلام کی آزادی کے ساتھ. ایز اے وائف کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس آزادی ہے, آپ چاہیں تو کام کریں, چاہیں تو نہ کریں. اسلام آپ کو کام کرنے سے تو نہیں روکتا, انفیکٹ انکریج کرتا ہے سرٹن چیزیں ایسے جہاں پہ عورتوں نہیں کام کرنا ہے, جیسے ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, نمبر آف ادر تھنگس. لیکن وہ جب آپ ایون ایز اے وائف آپ بزنس کر رہی ہیں, کیا اسلام آپ کو ریکوائر کرتا ہے کہ آپ نے فائنینشیل کنٹریبیوشن گھر میں کرنا ہی کرنا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ یو آر فری, مرضی ہے تو دے دو, اس لیے کہ جو آپ کا یہ آپشنل ہے, قوام کا ٹائٹل آپ کو نہیں دیا گیا. یو آر فری کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں یا اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں, اور پیسے اپنے پاس نہ رکھنا چاہیں آپ نے اگر پھر بھی آپ کی خواہش ہے کہ آپ گھر میں دیں تو وہ بھی صدقے کے طور پہ ہے پھر, تو یو ہیو دیٹ فریڈم. لیکن وہ کب ہے کہ جب آپ اس اسلام کے سسٹم کو, ایک قوام کو قوام مان کے آپ چل رہی ہیں کہ یہ میرے رائٹس ہیں, یہ میری ڈیوٹیز ہیں, اس سسٹم کو آپ نے اپلائی کیا, اس کے بعد آپ اس پہ اپلائی کریں, دین اٹ ول ورک آؤٹ. ایٹ دا سیم ٹائم ہسبینڈ کے سرٹن رائٹس ہیں لیکن اس نے اوبلیگیشنس کو پورا کرنا ہے. اس کی آزادیاں ہیں ایز اے ہسبینڈ, وہ اس کو ملیں گی, لیکن جب ایز اے ہسبینڈ وہ اپنے سارے کے ساری اوبلیگیشنس کو پورا کر رہا ہے. تو ہماری سب سے بڑا جو ہماری فریڈم ہے, انفیکٹ جو احمد بھائی جس کتاب کا ذکر کر رہے تھے اس میں ڈنین نے لبرلزم کو ڈیفائن کیا ایک ہسٹوریکل کانٹیکس میں, کہ ایک پرانا لبرلزم ہوتا تھا جس میں ہوتا تھا کہ انسان جو یہ مٹیریلسٹک خواہشات ہیں ان سے جو آزاد ہو گیا اس کو لبرل کہا جاتا تھا. آج کل کا جو لبرل ہے وہ تھوڑا سا اور ہوتا ہے. تو اسلام نے انسان کو جو لبرٹی دی ہے وہ یہ دی ہے کہ یہ مٹیریلسٹک چیزوں سے وہ آزاد ہو اور جگہ جگہ اس کو سجدہ نہ کرنا پڑے. وہ خلیفہ وقت سے بازار میں کھڑے ہو کے ان کے کپڑوں کا حساب لے لے کہ آپ کی ہائٹ اتنی ہے جتنی میری ہے, کیسے آپ کو اتنی, سوری مجھے بھی اتنا ہی ملا جتنا آپ کو ملا, آپ کی ہائٹ مجھ سے زیادہ ہے, ہاؤ ڈو یو میک سینس آف دیٹ. یعنی کہ کسی بھی اینگل سے آپ دیکھ لیں تو انسان کو آزادیاں ایسی ملی ہیں کہ جب انسان کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, تو اٹ مینس کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے, اینڈ اٹ آلسو مینس کہ کوئی نظام اس لائق نہیں ہے اللہ کے نظام کے سوا جس کی پیروی کی جائے. اینڈ یو بیکم فری اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے. وہ پوری لسٹ ہے, میں نے ہسبینڈ اور وائف کے کانٹیکس میں بات کی ہے, پولیٹیکل کانٹیکس میں بات کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی آسپیکٹ میں آپ دیکھیں جو آپ کی آزادیاں ہیں وہ اسلام کے اندر ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سسٹم فالو کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سسٹم فالو نہ کریں اور پھر آپ کہیں کہ آپ کو ساری کی ساری آزادیاں مل جائیں. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. ابن خلدون نے ایک بات کہی تھی اور ہمارے ریوائولسٹ کے وہ بڑے کور میں ہے کہ یو آلویز, اس کا مفہوم انگلش میں یہ بنتا ہے کہ یو آر آلویز ون جنریشن اوے فرام گلوری. ایک ہی جنریشن ہوتی ہے جو اچیو کر. صحابہ کی ایک ہی جنریشن تھی جس نے سارا اچیو کیا. جن لوگوں نے پاکستان بنایا وہ ایک ہی جنریشن تھی جنہوں نے پاکستان کی کمپین کی اور پاکستان بنایا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ آپ کو لمبے جنریشن آفٹر جنریشن جانا پڑتا ہے, آپ نے چینج کرنا تو ایک جنریشن. میں ریوائولسٹ کی موومنٹ میں اتنا انتھوزیاسٹک میں ہوں اس لیے کہ آج ہمارے لوگ جتنے ریلیجسلی اویئر ہیں پہلے نہیں تھے. یونیورسٹیز میں یہ جو کلچر ہے, آپ نے یہ بایا کر کے بیٹھی ہیں, حجاب کر کے بیٹھی ہیں, جیسے آپ کو دین سمجھ آیا آپ ایسے کر کے بیٹھی ہیں, اینڈ یو آر ہیئر اینڈ ایٹ لیسٹ لسننگ ٹو دی کنورسیشن, ٹیکنگ پارٹ ان ٹو اٹ. 20 سال پہلے ایسا نہیں تھا, 40 سال پہلے ایسا نہیں تھا. انفیکٹ ہمیں یہ پتہ ہے کہ کسی زمانے میں خواتین برقع کیا کرتی تھیں 60s میں, بڑے بڑے آفیسرس کی بیویاں, لیکن وہ ایک فیشن ٹرینڈ ہوا کرتا تھا. مڈل کلاس, ایک تو ایلیٹ تو ہمیشہ ہی ایک ڈفرینٹ لیول ان کا رہا. جو مڈل کلاس مینیجرز وغیرہ ہوتے تھے یہ ان کی ایک فیشن ہوتا تھا کہ ان کی بیویوں کی پہچان تھی کہ وہ عام دوپٹہ نہیں کرتی, برقع کرتی ہیں. تو وہ برقع کرتی تھی, بٹ دی ریزن واز ناٹ ریلیجن, اٹ واز جسٹ ایک فیشن اسٹیٹمنٹ تھی ایک.
لیکن اب سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہو گئی ہے. تو اس جنریشن سے مجھے امید یہ ہے کہ آپ کو شاید اپنے پیرنٹس سے آرگو کرنا پڑتا ہو, آپ کو شاید بہت سی چیزیں کرنی پڑتی ہوں, بٹ ریممبر کہ اگلی نسل جو آپ نے ریز کرنی ہے وہ ویسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ انہیں دین سے دور لے کے جا رہے ہیں اور وہ دین کی طرف آنے چاہ رہے ہوں, بیکاز یو آر دیٹ جنریشن وچ از جسٹ لٹرلی فیو ایئرز اوے فرام گلوری. وہ دوبارہ سے ہم ریکریٹ کر سکتے ہیں. سو کین وی ریئلی چینج تھنگس؟ میں اپنی بات بتاؤں کہ کیا میرے پیرنٹس ہمیشہ ہر چیز اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں جو میں کر رہا ہوں؟ نو. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام نہ کرو, وہ کام نہ کرو, یہ رسک ہے, وہ رسک ہے. میری امی ہر روز مجھے فون کر کے, مجھے ان کی کال زبانی یاد ہو گئی ہے, ہر روز کہتے ہیں بیٹا اس میں بڑا رسک ہے, چیزیں نہ کیا کرو. اور وہ کہہ کہ ان کو بھی زبانی یاد ہے, مجھے بھی زبانی یاد ہے. ٹائمز وہ کہہ رہی ہوتی ہے, میں بھی ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہوں. But she is saying out of a good heart. لیکن میں نے اپنے بچوں کو آگے نہیں کرنا. میرے بچے ایسے پل رہے ہیں, مجھے پتا ہے. میرے بچے ایسے پل رہے ہیں کہ اگر گرتے ہیں تو ہم انہیں اٹھاتے نہیں ہیں. میری وائف کا جو ہے یہ پکا ہمارا یہ ایگریمنٹ ہے, دور سے دیکھتے ہیں, اگر زیادہ چوٹ لگی ہے obviously you will have to help the child. لیکن چھوٹا موٹا ہے تو یہ لاڑ رہی ہے کہ ماما آئیں گی, بابا آئیں گے, اٹھائیں گے. نہیں, خود ہی اٹھو. اسکول جانا ہے, بستہ اپنا اٹھایا ہوا ہے. ڈونٹ تھنک یو ہیو ٹو بی مینٹلی پریپیئرڈ کہ آپ نے اگر چینج لے کے آنا ہے تو ایک مینٹل پیراڈائم بچپن سے. شاید ہمیں بچپن میں ایسا نہیں ملا, but that is not to say کہ ہم آگے بھی وہی کنوے کریں. What you have to understand about parents is کہ parents by design and default defensive ہوتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے. جیسے میں نے اپنی مدر کی اگزامپل دی ہے, وہ مجھے اس لیے منع نہیں کرتی ہیں کہ اسلام کا کام ہے, وہ اس لیے منع کرتی ہیں کہ یہ سیف نہیں ہے. ٹھیک, ایک ماں اپنے 40 سال کے بیٹے سے شاید یہ روز تقاضا نہ کرے کہ آج تم نے 1000-2000 روپے کما کے واپس آنے ہیں, لیکن اسے ہمیشہ یہ ضرور کہتی ہے کہ کھانا ٹائم سے کھا لینا, یہ کر لینا, وہ کر لینا, کہ وہ بھی ان کے بیسٹ جو ان کو سمجھ آ رہا ہے وہ اس کے بارے میں سوچ رہی ہیں. سو ہاؤ ڈو وی چینج دیٹ از بائی بیکمنگ سکسیزفل. جس چیز پہ آپ کو وہ منع کرتے ہیں, اگر آپ اس میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو آل آف سڈن وہی آپ کی پہچان بن جاتی ہے. اگین ضیاء بھائی کو کوٹ کروں گا, وہ کہتے ہیں میری مدر مجھے منع کیا کرتی تھیں, لیکن اس کے بعد جب میرے ویڈیو زیادہ آنے لگے سوشل میڈیا پہ, کہتے کہ نیچے سے ان کا کامنٹ ہوتا تھا مائی سن. تو جو کہ پبلکلی باتیں کرتے ہیں, میں اس لیے پہ کر رہا ہوں. تو دا پوائنٹ از کہ ڈونٹ ڈس ایگری ود دیم ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ کو بدتمیزی کرنی پڑے یا کوئی اس طرح کی بات ہو, بٹ سو لانگ ایز یو بیکم سکسیزفل ان واٹ یو آر ڈوئنگ, تو وہ ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے, بیکاز دے ریئلائز کہ اب وہ آپ کی سیفٹی وغیرہ یا ڈیفینسو موڈ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. Pakistanis and Iranians are always in favor of pan-Islamism. What is this obsession? پین اسلامزم ایک ایسی ٹرم ہے جو ایک فورن لگتی ہے, بٹ اٹ ازنٹ فورن, اٹس کوائٹ نیٹو ٹو اس. قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جو امت ہے وہ ایک واحد جسم کی طرح ہے. تو ایسا ہم میں تو یہ اس طرح سے نیشن اسٹیٹس کا تصور نہیں ہے. میں نیشن اسٹیٹ کے اس وقت میں خلاف نہیں ہوں, اس لیے کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ سے ہی کام سٹارٹ کیا تھا, مدینہ کا ہی دفاع کیا تھا, کیونکہ یو نیڈ ٹو ہیو اے اسٹارٹنگ پوائنٹ فرام ویئر یو ایکسپینڈ, اور باقی جو اسلامی دنیا ہے اس تک آپ کا میسج جائے. سو شور ہمیں پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے, محبت کرنی چاہیے, اس سے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے. لیکن پین اسلامزم ایک کوئی فورن ٹرم نہیں ہے. ایک یونائٹڈ اسٹیٹ بنے اسلام کی جس میں پاکستان ایک صوبہ ہو, I would love to see that day. باقی بھی اسلامی ممالک اس کے اندر صوبے ہوں, شور, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. یعنی جو کوشچن کے اندر جو امپلائڈ غصہ ہے کہ ایسا کیوں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ صرف پاکستان اور ایران ہی کیوں؟ اگر آپ نے کہا ایران اور ممالک بھی اس میں ہو سکتے ہیں, باقی کیوں نہیں ہونا؟ تو کیونکہ دیکھیں امت کے کانسیپٹ سے آپ کبھی دور نہیں جا سکتے ہیں. یورپین یونین ایک امت ہے, سوویت بلاک ایک امت تھا, اور آج بھی دنیا جس طرف جا رہی ہے فیوچر تو ہے ہی ان کا کہ جو بڑے بڑے بلاکس میں جائیں گے. یورپین یونین کولیپس کر رہی ہے, برکس اس کے مقابلے میں اوپر آ رہی ہے. یورپین یونین کے ممالک, جرمنی سب سے تگڑا اکنامکلی اسپیکنگ, سب سے تگڑا یورپین ملک, وہ برکس کو جوائن کرنے کا خواہاں ہے. اٹلی بھی ادھر ادھر سے بات چیت کر کے یورپ کو غصہ آتا ہے, پھر چپ کر جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک بڑا اگلا بلاک ہے جو بننے جا رہا ہے. یعنی اب دنیا جس طرف چل پڑی ہے, انڈیویجول ملکوں کی کوئی سروائیول نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر 56 ملک ہوں جن میں سے اکثریت بارڈر ٹو بارڈر ہوں, 80 لاکھ کی آرمی ہو, نیوکلیر پاور ہو,
نیچرل ریسورسز ہوں, 60% کا پاپولیشن کا ریشو جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہو, سائنسدان ہمارے ڈاکٹرز دنیا کے جو پاورفل ملک ہیں وہاں پہ لیبارٹریز میں کام کر رہے ہیں جن کو واپس بلایا جا سکتا ہے. I mean, it makes a lot of sense. And now more than ever, because عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو 40, 50, 60 سال آگے کی پلاننگ کرتے ہیں, وہ صرف ڈے ٹو ڈے زندگی نہیں گزارتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا کہ لیفٹ کی ایک ریسرجنس دنیا میں ہمیں نظر آ رہی ہے. حالانکہ 1991 میں جب سوویت بلاک کولیپس ہوا تھا تو اس کے بعد یہ اینڈ آف ہسٹریز جس کا آگے احمد بھائی ذکر کر رہے تھے, ون آف دا ریزنز کہ فیشزم کو ہم نے دوسری جنگ عظیم میں ختم کیا, کمیونزم کو اب ہم نے ختم کر دیا, سو ناؤ رہتی دنیا تک ہمارا ہی نام رہے گا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لیفٹ ہے اس کو دوبارہ سے ریلیونٹ کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. پاکستان میں آپ کی یونیورسٹیز میں شاید سوشلسٹس ہوں جو کوشش کر رہے ہیں. وائی؟ بیکاز دے آر انٹیلیجنٹ انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ویسٹ کا تھنک ٹینک ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ وہ ریپیٹیٹیو جو پیٹرنز ہیں جو ایمرج ہوتے ہیں اور اس کے بعد سویلائزیشنز کولیپس ہوتی ہیں, ویسٹ کے اندر وہ پیٹرنز ایمرج ہو گئے ہیں, وچ مینس کہ ویسٹرن سویلائزیشن کی پیک اس صدی تک ہے, اور وہ بھی اس صدی کے مڈل ٹو ورڈز جو اس کا تیسرا کوارٹر ہے اس تک ہے. چوتھے کوارٹر میں ویسٹرن سویلائزیشن کوئی پاورفل سویلائزیشن نہیں ہوگی. اٹ ڈزنٹ مین کہ لوگ ختم ہو جائیں گے, لوگ ہوں گے, ملک ہوں گے, لیکن ان کی وہ گلوبل سے نہیں ہوگی, وہ پاور نہیں ہوگی. تو ایک بہت بڑا پاور ویکیوم آنے والا ہے کہ جو اگلا انٹرنیشنل آرڈر ہے وہ کس کا ہوگا. برکس والے اسے فل کریں گے, لیفٹ والے دوبارہ سے ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا چائنا رشیا دوبارہ اکٹھے ہو کے برکس کے اندر دونوں موجود ہیں کیا؟ اور ساؤتھ امریکہ بھی, کہ اس کے برازیل وغیرہ ساؤتھ امریکہ میں لیفٹ ایک زمانے میں بڑا غالب رہا. Is that something they are doing impliedly? These are good questions. For us the Muslims, we need to think about کہ ہم اپنا آرڈر کیوں نہیں بنا سکتے. 56-57 ملک ہوں, بارڈر ٹو بارڈر اکثریت جن کے پاپولیشن, نیوکلیر پاور, نیچرل ریسورسز, آئل, گیس, you name it, damn it. ہر چیز جو ایک سیولائزیشن بنانے کے لیے ہوتی ہے وہ تو ہے. So question should be, باقی کیوں نہیں سوچ رہے؟ I think they should, they have to. باقی اپنے یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس وقت لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. I think regional reasons ہیں, جب تک نیشن اسٹیٹس رہیں گی اس طرح کے جھگڑے وہ آپس میں جاری رہیں گے. اس کا سلوشن یہ ہے کہ اگر یہ ہم ڈیولپ کرتے ہیں, اپ گریڈ کرتے ہیں ٹورڈز ون لارجر کانسیپٹ آف امہ, then these problems will go away inshallah. Why are we fighting and comparing these isms? دیکھیں, اٹس ناٹ کہ we're not fighting and comparing these isms, it's just educating ourselves. آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ کیا کہتا ہے, اس کے کیا تقاضے ہیں, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو اس دین کو چیلنج کرنے والی آئیڈیالوجیز ہیں وہ کیا کہتی ہیں, کیسے ڈفرینٹ ہیں وہ. سو ٹو ایجوکیٹ آور سیلوز وی نیڈ ٹو compare these ideologies, study them, understand them. Let's suppose کوئی انسان جو ہے وہ اپنے دین میں الحمدللہ کمفرٹیبل ہے, اس کو یہ اشکالات اور یہ شبہات بالکل نہیں ہیں, تو no problem if and ان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے ان چیزوں کو اسٹڈی کرنے میں. They don't have to bother studying all of these different isms when they are happy and content in their own faith. اس کو اسٹڈی کریں, اس میں آگے بڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ چیلنجز فیس ہو رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر, اور وہ چیلنج جو ہیں پرٹیکولر آئیڈیالوجیز کی طرف سے آ رہی ہیں, تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا, آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا ان چیلنجز کو, پھر ان کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا کہ ہم کیسے ان کو بہتر سمجھ سکتے ہیں اور کیسے ان کو کوٹ اینڈ کوٹ فائٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں, جیسے کیسر بھائی اکثر کہتے ہیں کہ کیسر بھائی جو ہیں دین کا دفاع کرتے ہیں ود ان دا بارڈرز, آئیڈیالوجیکلی دفاع کرتے ہیں. تو یہ دفاع کرنے کا حصہ یہ ہے, کام ہے یہ دفاع کرنا دین کا آئیڈیالوجیکلی, کہ آپ باقی آئیڈیالوجیز کو اسٹڈی کریں اور ان کو ڈیکنسٹرکٹ کر سکیں اور اپنی آئیڈیالوجی کو ری افرم کر سکیں اس میں. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں, ریلیجن اینڈ پالیٹکس ڈو گو ہینڈ ان ہینڈ, دین ہاؤ ڈو وی اسٹاپ اٹ ایز بینگ ٹو ورک ایز اے مینیپولیٹو فورس, ایز اے ٹول کس طرح سے ہم روک سکتے ہیں کہ ریلیجن نہ یوز ہو؟ اچھا دیکھیں, میں اصل میں چاہتا ہوں کہ کیسر بھائی ان چیزوں کا جواب دیں, کیونکہ میں خود بھی ان سے سیکھنا چاہتا ہوں. تو میں صرف مختصراً بات کروں گا ادھر کہ دیکھیں, اس کویشچن میں امپلائڈ یہ ہے کہ سیکولرزم جو ہے وہ ایک نیوٹرل پوزیشن ہے. نہیں, سیکولرزم بھی ایک ریلیجن ہے, سیکولرزم بھی اپنی آئیڈیالوجی لے کے آتا ہے. اٹس ناٹ نیوٹرل ٹو اینی ریلیجن ایز اپوز ٹو, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیکولر بالکل ایک نیوٹرل اسٹینڈ پوائنٹ سے ہے اینڈ وہ ہر کسی کو ایکول جج کرتا ہے. اس کے اوپر بھی
ویسٹ میں ہی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ڈیبنکنگ دس آئیڈیا دیٹ سیکولرزم از نیوٹرل. تو ریلیجن جو ہے وہ آپ کو بیسکلی بتاتا ہے کہ آپ نے کولیکٹیو دیکھیں آپ نے ہمارا ریلیجن جو ہے دین اسلام جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ایکٹ کیسے کرنا ہے ایز انڈیویجولز اینڈ کولیکٹیو ایز اے سوسائٹی. تو پالیٹکس بھی یہی بات ہے. پالیٹکس کے اندر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کولیکٹیولی ہم نے رہنا کیسے ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا اسلام کو آپ ڈس ایسوسیٹ کر دیں پالیٹکس سے اور آپ ایک ایسا پیراڈائم کریٹ کریں جہاں پہ اسلامی معاشرہ ہے لیکن پالیٹکس ہے اور اسلام نہیں اس کے اندر. تو اسلام اگر نہیں ہوگا تو کوئی نہ کوئی اور ازم ضرور ہوگا اور وہ نیوٹرل نہیں ہوگا ان اٹس نیچر. لیکن میں چاہوں گا کہ کیسر بھائی ہمیں بتائیں بہتر انشاءاللہ. بسم اللہ. Well, thank you for this question. I think بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہم we just take them for granted and examine نہیں کرتے ان کو. مثال کے طور پر جیسے یہ بات ہے کہ اسلام جو سیکولرسٹی کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ریاست سے علیحدہ ہو چاہیے اور یہ کہ ہم اسلام کو ایک ملٹری پوسٹ بننے سے کیسے روک سکتے ہیں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سیکولرزم کی تو یو شوڈ بی ویری ویری کلیئر آن دس کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری دنیا بزور طاقت ہم اس ڈیٹ کا بھی نافذ کرتے ہیں. دعوت کا ہمارا کام آف کورس ایسا بھی نہیں. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں ایک اسلامک ریئر ڈریون گورنمنٹ کی یا ریاست کی تو ہم مسلمانوں کے لیے بات کر رہے ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے کہ اس کے اندر اگر ریلیجن میں پوسٹ نہیں ہوگی تو ان کیا ہو فائدہ ہی کیا ہے آپ کو اسلامی ریاست بنانے کا اگر اس میں اسلام ڈومینیٹ نہیں کر رہا. رہی بات یہ کہ احمد بھائی نے بھی کہی کہ یہ سیکولرزم کے بارے میں یہ امپلیسٹ آئیڈیا کی کوئی نیوٹرل پوزیشن ہے. آئی ووڈ ارج یو کہ آپ پیٹر برگر کو ضرور پڑھیں بیکاز ہی از ون آف دی یونیک پیپل جو کہ ہائپوتھسس آف سیکولرائزیشن کے حامی ہے اور بعد میں اس کے مخالف ہوئے اپنے لائف لائن میں. اب جو سیکولرائزیشن ہائپوتھسس ہے وہ بڑی دو چیزیں کو ساتھ آپ ملا جائیں. میں جو لبرل ویو اس پہ بات کر رہا ہوں از اے لبرل انٹرنیشنل آرڈر اور سیکولرائزیشن ہائپوتھسس. ان دونوں کا کمبینیشن یہ ہے کہ آپ دنیا میں جنگیں کرائیں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس میں سے چیز کو اخذ کر رہا ہوں بٹوین دا لائنس. نو ایکچولی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری دنیا لبرل ہو جاتی ہے تو دنیا سے جنگیں ختم ہو جائے گی. یہ اس کی بیسک فنڈامنٹل پریمیسز ہیں. لیکن ساری دنیا کو لبرل کرنے کے لیے آپ کو پہلے جنگیں کرانا ضروری. سو کیا ہوگا آپ ایک جگہ جنگ کرائیں کانفلکٹ پیدا کریں اس جنگ کے بعد ایک لمبا 15-20 سال کا ری بلڈنگ پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا کہ آپ دنیا کو ایسا ایسا توڑ کے امریکہ کے امیج میں ری کریٹ کر رہے ہو. میں کوٹ کروں عمر شیمر کو جو کہ لبرلزم کی جو ایجمنی ہے اس کے بڑے خلاف ہے اور انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کیوں دنیا میں برباد ہو رہی ہے. سو جہاں پیٹر جنین نے لبرلزم کو ڈسکس کیا ہے کلچرل لیول پہ وہاں عمر شیمر نے ڈسکس کیا ہے اس کو ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل آرڈر کے طور پہ کہ یہ ہے کیا اور یہ کیوں تباہ ہو رہا ہے. اینڈ پیٹر برگر نے ایکسپلین کہ جو سیکولرائزیشن کا ہائپوتھسس ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پوری دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی چیزوں کو عام کر دیں گے اور ان کو ریلیجن کے خلاف ڈیوائس کے طور پہ استعمال کریں گے تو لوگ سیکولر ہو جائیں گے یعنی کہ لبرل سیکولر ہو جائیں. سو کسی کو بھی اگر یہ غلط فہمی ہے کہ لبرلزم اور سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے مذاہب کو آپ پریکٹس کریں جو مرضی کریں صرف اس کا اسٹیٹ سے لینا دینا نہیں ہے. جسٹ کم آف دس ریلیجن سونر دا بیٹر. اس کا قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے. اس کا سیدھا مطلب ہے کہ دنیا سے ریلیجن کو ختم کیا جائے گا سپریس کیا جائے گا. اینڈ ون دا ریزن پیٹر برگر اپنے اس آئیڈیا کے خلاف ہو گئے تھے بیکاز ہی کنکلوڈ کہ دنیا میں آج جتنے ریلیجس لوگ ہیں پہلے کو بھی اتنے نہیں رہے. ریلیجن جتنا دنیا میں آج فلرش کر رہا ہے کبھی بھی اسے نہ رہی. تو ڈسپائٹ آور ورسٹ آف اٹیمپٹس میں بیسٹ نہیں کہوں گا پھر بھی ریلیجن کو ہم سپریس نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو انہیرنٹ پاور ہے وہ ایسی نہیں کہ آپ اس کو مشین یا ٹیکنالوجی سے ریپلیس کرتے ہیں. اٹس نیور اے نیپل تھنگ اٹس آلویز اے وار اگینسٹ وچ all we say is you can't win. You simply I have a question and a statement on which I would like to enlighten it on. I would appreciate it. My first question is that do you think that God punishes us? And my statement is, personally, I believe that He does not punish us at all. There is a systematic way for everything.
Like this world, this universe, everything here like works in a systematic way. If we gonna disturb the systematic way, we're gonna face the consequence. I personally believe those are the consequences of my own actions that I have to pay, and those are not punishment from God. Well, it's a great philosophical video analyzing जो Allah Ta'ala के साथ एक रिश्ता है, and you're not the only one or indeed the first one who says this, or most of all ऐसी बात कहते हैं. But here is the thing, जो chastisement का या punishment का जो concept, ये completely isolation में complete forum. देखें, एक अजीब बात है कि अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला तारुफ कराया सूरह फातिहा पहली आयत है, उसने अपने तारुफ में अल्लाह ताला ने लफ्ज़ रब कहा कि 99 सिफाती नाम ने अल्लाह ताला की, उनमें से लफ्ज़ उनमें रब नहीं है. He could have used any of those. He didn't. रब क्यों? पालने वाला होता है. तो ये पालने वाला होता है, उसके रवैयों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है. वो प्यार भी लेता है, इनाम भी देता है, सजा भी देता है, लेकिन अल्टीमेट एम ये होता है कि आपका जो बेस्ट सेल्फ है वो सामने आ जाए. पेरेंट्स वो भी ग्राउंड कर दिया करते हैं, कभी कभी कमरे से लाने को फैंटी भी लगी होती है, आई कब फैंडी होती है. हमारे ज़माने में बहुत थी वो नेवर कि वो दुश्मन हो. इट वॉज ऑलवेज टू, जैसे वो आज का पता नहीं वो बीम है या नहीं है, किसी ज़माने में होती थी, एक जूते की तस्वीर बनी होती थी और डिक्शनरी लाइक डेफिनेशन होती थी. लिखा हुआ था छितर, an essential device used by Punjabi parents to secure the better future of their children. Something among these lines. That के जो दुश्मन थे, ये पनिशमेंट इसलिए करते थे कि वो पसंद नहीं करते थे. यस देयर इज पनिशमेंट, लेकिन जो इंसान की पनिशमेंट है उसने किया कि जिसको जितनी ज़्यादा इज्जत दी जाएगी उसका हिसाब इतना साफ होगा. ये सिर्फ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में बात है कि फिर आज जगह बिल क्लिंटन, मोनिका लीविंस्की, जो उन्होंने किया था अमेरिका में हर गली में हो रहा हो, लेकिन एक प्रेसिडेंट से एक्सपेक्टेड है. प्रेसिडेंट का एक सर्टन रिस्पेक्ट. डोनाल्ड ट्रंप जो लैंग्वेज यूज़ करता है वहाँ पे ट्रक ड्राइवर भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसको प्लीज ऐसे कहता है कि तुम जब समंदर की बात कर रहे हो तो तुम कह रहे होते हो बिग वाटर. नहीं, गुडनेस यूर अ प्रेसिडेंट, एक डिकोरम होता है. तो उसको इसलिए कि तुम एक खास समुदाय पे हो, इसको आप रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में लेके आए. अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन को एड्रेस किया कुरान में और कहा कि जाना छोड़ के ना जाओ, कोई मसला नहीं, फाइन. फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लो, लेकिन रहना है तो याद रखना कि तुम्हारा अजल भी डबल है, और अगर नहीं गड़बड़ हुई तो फिर सजा लगेगी. वो अल्लाह के अल्फाज में रखे को उस चीज़ पे कि तुम्हारा मकाम यह है कि तुम आम औरत नहीं, तुम नबी दी, तो तुम्हारा मकाम जितना है तुम्हारा फिर इनाम भी उतना है, और फिर जो तुम्हारे बाकी मामला हैं वैसे. तो कोई इंसान जो है उसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको बहुत मखलूक़ात के बकरी, इसको ज़मीन का खलीफा बनाया गया, इसको वो इज़्ज़त दी गई जो गाय, मुर्गी, मछलियों को नहीं दी गई. इसको शऊर दिया, फैन दिया, इसको तामीर का फ़न दिया. इमेजिन दैट. इसको ये सलाहियत दी कि ये अपनी इमेजिनेशन पे रियलिटी में रेंडर कर सकता है. इतनी इज्जत, और फरिश्तों को हैरत भी थी कि सारा कुछ दिया हुआ, बहुत किताबें किसके लिखी गई. तो उसके बाद अगर वो एक आउटराइट डिनायल ऑफ गॉड में वाक़ा, तो उसको जो अहमियत दी गई अमंग अदर बीइंग्स, तकाजा ये है कि अगर वो अच्छे काम करता है तो उसको जन्नत भी पे वो मिले जो किसी और के पास नहीं है, और उस ज़ालिम नरफियतों का हुआ भी किसी और बनानी रहे, इसलिए कि वो एक स्पेशल That's perfectly consistent with any other system. तो क्या सज़ा अल्लाह ताला देंगे? श्योर, लेकिन वो सज़ा इस तरह से देंगे कि नफरत में होगी. इनफैक्ट मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, हमारे पास टाइम बड़ा कम है, जस्ट आपके क्वेश्चन है ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि एंड सम मोर क्वेश्चन मुझे पता नहीं, मुझे पता भी ऐसे है ऐसी बात. I'm not saying that this is, I'm saying that some people have come up with that idea कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, he posited few questions कि जो दोज़ख है ये इटर्नल हो दिया नहीं. He just raised those questions, and an student Imam Ibn Qayyim रहमतुल्लाह अलैह, he builds the whole thesis on that कि जो दोज़ख है वो इटर्नल नहीं.
ہمیشہ نہیں ہو. سو دا کوشچن کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے, اس کا ہم کیا کریں گے؟ And he actually came up with 25 different arguments. I might less of that, but I think number of arguments. کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک انسان کسی سے کہتا ہے, نہ سے کہ ان کے الفاظ ہیں لیکن ان کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ایک انسان کسی دوسرے سے کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ تم سے وفا کرنی, یہ ایک ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ میں نے تم سے ہمیشہ پیار کرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت تک پیار ہی کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب تک میں ہوں اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی میں پیار کری ہوں کبھی نہیں کرتی, جب تک میں ہوں تب تک ہمیشہ. تو جب تک دوزخ ایسا نہیں ہوگا, وہ لوگ کبھی دوزخ میں ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے, تب تک وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں ہے. لیکن دوزخ ہمیشہ ہے, ہی کنکلوڈڈ بھی ہمیشہ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی الرحمن اور الرحیم کی جو دو صفات ہیں یہ کنسسٹنٹ نہیں ہے کہ لوگ ایٹرنلی ہیلتھ ہے, تو وہ پیوریفائی ہوں گے جو کچھ دنیا میں نے کیا ہے. Is that the case? I'm not dying. But what I'm saying is کہ آپ کی کوشچن کے اندر جو کوشچن تھا اس کو بہت بڑے بڑے شیوخ نے ایڈریس کیا ہے, and there is a difference of opinion. تو میں نے آپ سے شیئر کہ یہ فرنج ہے, مین اسٹریم نہیں ہے, but nevertheless it exists. ٹھیک ہے.